बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 72 न्यूज़ के प्रोग्राम अपनी हिस्से की शम्मा में मैं हूँ आपके साथ इसमा राजपूत। नाज़रीन, पिछले 2 साल से ये प्रोग्राम 72 न्यूज़ पर नशर किया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद भी यही है कि जितने भी लोग फलाही काम कर रहे हैं और जितने भी लोग जो हैं वो खिदमत खल्क कर रहे हैं, उनके इस काम को सराहा जाए। पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर दुनिया मुल्क भर में इस प्रोग्राम को दिखाया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसकी मुआवनत कर सकें। मेरे जो आज के मेहमान हैं, उन्होंने बहुत काम किया अपने लोगों के लिए, बहुत सी खिदमत सर अंजाम दी हैं, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हुए। कितनी मुश्किलात का उनको इस सब चीज़ में करने का सामना रहा, उनसे बात करते हैं, उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ जो हैं वो मौजूद हैं मुमताज़ तारड़, चेयरमैन लेदर कलां वेलफेयर सोसाइटी के। हुमायूं सिकंदर साहब जो हैं वो सीनियर मेंबर मुराला वेलफेयर सोसाइटी के हैं। अब्दुल रऊफ कोंदर सीनियर मेंबर ओवरसीज़ वेलफेयर ट्रस्ट बोहर। और नासिर अब्बास तारड़ साहब चेयरमैन पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट से हैं। मैं इन सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में आने का। सबसे पहले मैं बात करूंगी हुमायूं सिकंदर साहब से। हुमायूं सिकंदर साहब, मुराला वेलफेयर मंडी बहाउद्दीन में फुला के हवाले से आपने अपना अच्छा नाम बना लिया है, क्या वजह है इसकी? मैं 7 से बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। जिन्होंने टाइम किया और इतने उसको देखकर और लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और फलाई कामों में अपना एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे मुराला की अगर बात करें तो माशाल्लाह ओवरसीज़ ने एक बहुत अहम रोल अदा किया है। उसके बाद हमारे जो गांव के बुजुर्ग हैं उन्होंने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। एक कब्रिस्तान का प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट किया है। उसके अलावा पूरे ज़िले में ऐसा काम चल पड़ा है कि लोग एक दूसरे को देख कर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे एक तो लोगों के दरमियान आइडियाज शेयर होते हैं जब लोग मिलजुल कर अच्छे काम करते हैं, और उसके अलावा हर बंदे के अंदर एक नया जज्बा पैदा होता है, नया जज्बा बेदार होता है जिसको वो लेकर आगे चलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रस्ट का मकसद सिर्फ को फाइव बनाना है, जिसमें नासिर भाई अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इनके साथ और भी हमारे बहुत दोस्त भाई मौजूद हैं जो अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं अपने अपने गांव को लेकर, अपने ज़िले को एक बेहतर ज़िला बनाने के लिए। और इसी तरह अगर हम मिलजुल कर इसी तरीके से काम को करते रहे तो इंशाल्लाह ज़िला मंडी बहाउद्दीन पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन ज़िला बनेगा। और उसके बाद अगर बात करें तो जितने लोग मेहनत कर रहे हैं इसमें, उसमें कोई शक नहीं कि ओवरसीज बैंक से बहुत ज़्यादा फंडिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक रोल अदा कर रहे हैं। उसके अलावा जो गांव के लोग हैं, हमारे देहातों के लोग हैं, वो भी इसमें एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस एज में वो इतना ज़्यादा कमेटियों को किसी मिसाल नहीं मिलती। और इस तरह हमारा सिर्फ और सिर्फ जिले मंडी भवन हर गाँव में एक तंजीम बनाना है जो लोगों की भलाई के लिए और खुदा की मखलूक के लिए काम करे, जिसमें इजमाही शादी हैं। जी जी, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। सही। हुमायूं, तो ये बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा इक़दाम है जो आप लोग उठा रहे हैं। इसमें किस कदर मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा आपको, बताइएगा ज़रा। मुश्किलात तो यही तौर पर होती है जब इंसान को स्टार्ट करता है, उसके बाद मतलब लोगों की तरफ से किस कदर मुआवनत थी आपके साथ? शुरू-शुरू में होता है किसी को उस चीज़ पे रज़ामंद करना, बताना कि ये किस किस्म का काम है, इसके लिए कितने पैसों की ज़रूरत है, या वो जज़्बा शायद लोगों में पहले-पहले नहीं पाया जाता। तो किस तरह से आपने ये सब किया? जी, शुरू-शुरू में मसाइल होते हैं, कोई भी अदारा है, कोई भी स्कीम है, कोई भी इस तरह की जब स्टार्टिंग में होती है तो मुश्किलात होती हैं। इंसान अपने को मजबूत हमसे बहुत ज़्यादा
اور میں انہوں نے جو بھی پروجیکٹ کریں گے سب دوست بھائی تو گاؤں کی مٹا ہمارا ہوگا صرف صرف فنڈنگ اور میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی ہمایوں، میں چاہوں گی کہ اب میں ناصر صاحب سے بات کروں. ناصر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. ناصر صاحب بتائیے گا کہ یہ فلاحی معاشرہ آخر ہے کیا، اور فلاحی تنظیم میں فلاحی معاشرہ بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ فلاحی تنظیم جو ہے وہ اصل میں جو انسان کا اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق ہے، جو انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے بھیجا ہے. اور اللہ پاک نے اپنی عظیم کتاب قرآن پاک میں بڑا واضح فرمایا ہے کہ 90% حقوق العباد اور 90% جو ہے 90% وہ حقوق اللہ ہے. تو ہماری جو سمت ہے حکومتوں کی، جمہوریت کی، اقتدار کی ہوس، اس نے ڈی ٹریک کیا ہے انسانیت کو. خاص طور پہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، ہمارے پاس وسائل غریبوں والے نہیں ہیں. ہماری بدنیتی جو ہے وہ مس مینجمنٹ گورنمنٹ کی، اور شروع سے پاکستان جب سے بنا ہے، قائد اعظم کا جو اصول تھا پاکستان کا، انہوں نے کیوں اس کو بنایا تھا، علامہ اقبال کا جو خواب تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان جو ہے وہ فلاحی ریاست ہوگی، اور فلاحی ریاست جو ہے وہ ایک دوسرے کا ہمسایہ کا خیال رکھے گا. تو اس سے ہم ڈی ٹریک ہو گئے، ہمیں دو طبقے جو ہے وہ تقسیم ہو گئے. تو فلاحی معاشرہ جو ہے وہ ہیو ناٹس اور ہیوز کے درمیان ایک رشتہ ہے. ایک طرف لوگوں کے پاس وسائل ہیں، دوسری طرف لوگوں کے پاس کم وسائل ہیں. تو یہ دونوں جو ہیں جو آپس میں مواقعات کا رشتہ جو ہے وہ جوڑیں گے اور اپنے وسائل کو تقسیم کریں گے، آپس میں محبت اور کولیکٹیو ایفرٹ کریں گے، اور وہی ہوا منڈی بھول دین میں. منڈی بھول دین کے لوگوں نے گاؤں کی سطح پہ آپس میں مل کر اوورسیز کی مالی سپورٹ سے ان کے مالی ہی نہیں، انہوں نے وقت بھی دیا، پیسے بھی دیے، اپنی باتیں بھی سنی، اور اپنے گاؤں کے لیے، اپنے ضلع کے لیے مثالی کردار ادا کیا کہ جو پاکستان کی ہسٹری میں ایسے نہیں ملتا. منڈی بھول دین جو ہے وہ 433 گاؤں پر مشتمل 16 لاکھ کی آبادی کا جو ضلع ہے، یہ پاکستان میں فلاحی حوالے سے اپنی خاص حیثیت رکھتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ایک کمپٹیشن ہے آپس میں اچھائی میں، اس کی وجہ سے برائی دبتی جا رہی ہے، بھوک ہے، لوگوں کے کم وسائل ہیں، مہنگائی ہے، اور اس میں لوگ جو ہے وہ ان کو وہ کندہ تنظیموں کی صورت میں اور تنظیموں میں موجود جو ہے وہ ممبران کی حیثیت میں دکھی دلوں کو، دکھی انسانیت کو وہ کندہ میسر ان کے گاؤں کی سطح پہ جو ہے وہ میسر ہے کہ جس کے اوپر وہ سر رکھ کر دو آنسو بہا سکتے ہیں ان کے دکھ درد میں وہ کسی کے پاس جا کر. تو اسی طرح ہی اسی ماڈل کی پاکستان کو ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی یہ اپنے حصے کی شمع کا جو سفر ہے یہ جاری رہے گا، اور اپنے حصے کی شمع ہر ایک کو جلانی ہوگی، اور اپنے حصے کی شمع جلانے سے ہی اپنی قبر کو میں جو ہے وہ روشنی ہے. وہ واصف علی واصف کا وہ جملہ کہ اپنے پیسے کو اپنی قبر کا چراغ بنا لو. تو ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے پیسے کو اپنی قبر کا چراغ بنا لیں، کیونکہ صبح سورج نکلتا ہے اور شام کو ڈھلتا ہے. دولت، اقتدار اور اختیارات یہ انتہائی مختصر، ویسے تو دنیا مختصر ہے اور انسانی زندگی مختصر ہے، تو یہ پیسہ اور دولت، اختیار یہ تو انتہائی مختصر ہوتے ہیں. یہ 2 سال 4 5 ہوتے ہیں. اور آپ ابھی جن لوگوں کے پاس ہیں وہ سوچ لیں اور دیکھ لیں کہ کچھ لوگ تھے جن کے پاس تھے اور اب ان کے نہیں ہیں، تو ان کو تقسیم کریں، اپنا اللہ کے یہاں بینک اکاؤنٹ ہم کھولیں. بات کر رہے ہیں دولت کی، ہم بات کر رہے ہیں پیسے کی. ناصر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فلاحی سوچ کے لیے پیسوں کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ عام تاثر یہ دیا جاتا ہے نا کہ فلاحی کاموں پر خرچ کرنے والا یہ فلاحی سوچ رکھتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں، کیا کہیں گے؟
فلاحی کام کے لیے جذبہ ہونا ضروری ہے. ہوں، اگر آپ میں جذبہ ہے تو عبدال ستار ریڈی میں جذبہ تھا اور 500 سے انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا ادارہ بنا دیا. اخوت نے 10,000 سے ہوں، دنیا کا سب سے قرض حسن کا ادارہ بنا دیا. تو پیسے کا اس کے ساتھ تعلق ہے بھی نہیں ہے. بعض جگہ پہ اللہ تعالیٰ جن میں بھی ہوں اور جذبہ اکٹھا مل جاتا ہے. بعض کہیں پہ اللہ تعالیٰ جذبہ دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے. تو یہ اس کا ایک اپنا حساب کتاب ہے، اس کی اپنی ترتیب اور تقسیم ہے. تو بہرحال جس کے پاس جو ہے وہ تقسیم کرے. اگر انسان میں مطلب واضح اس پہ ہے کہ اگر آپ عزت لینا چاہتے ہیں تو عزت دو. اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، دولت کو بڑھانا چاہتے ہیں، پیسے کو تقسیم کر دو. اگر آپ ذہنی طور پہ سکون میں رہنا چاہتے ہو تو صبر کرو. اگر آپ دنیا میں عزت سے اٹھنا چاہتے ہو تو اگر دوسروں کی عزت کرو اور عاجزی سے زندگی گزارو. صحیح ناصر صاحب، بے شک کوئی شک نہیں، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بہت آسان ہے، بہت مشکل کام ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں. آپ کو ان سارے کاموں میں اب تک کے سفر میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کام تو یہ معجزہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی قبولیت سے ہو رہا ہے. ہوں، جہاں تک بات مشکلات کی ہے تو اس کا جواب زندگی یا آسان ہوتی ہے یا کامیاب ہوتی ہے. ہوں، تو جب ایک برتن جو ہے کچی مٹی کا، جی، اس کو جو ہے وہ آگ لگائی جاتی ہے تو پھر خوبصورت برتن بنتا ہے. لوہا جو ہے وہ بھٹی میں پگھلتا ہے تو اس کے بعد وہ بیلٹ اور سریا اور انجن موٹر بنتی ہے. تو آپ کو جو ہے وہ پتھر کے بنیاد بننا پڑتا ہے. لیکن جب آپ تنقید اور تعریف سے آزاد ہو جاتے ہیں، شہرت اور عزت اللہ پہ چھوڑتے ہیں، تو شہرت آپ کے قدم چومتی ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے. اصل میں مشکلات اپنے ہمارے اندر ہوتی ہیں. ہمارا اندر ٹھیک ہو جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو عاجزی صبر دے دے تو پھر مشکلات زندگی یہ خوشی اور تو زندگی میں آتے رہیں گے. کچھ چیلنجز کے ساتھ کھیلنا بھی چاہیے، چلنا بھی چاہیے اور تب ہی جا کر جو ہے وہ آپ کامیاب ہوتے ہیں. ہوں، آسان زندگی کی خواہش رکھنے والا تو پھر 8 سے 5 کی نوکری کرے اور 2-4 بچے پیدا کرے اور پھر اس دنیا سے چلا جائے. یہ بڑا کام آسان ہے. لیکن اگر آپ نے کو اگر آپ نہیں مرنا چاہتے، زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر آسان زندگی کی خواہش چھوڑ دیں. پھر مشکلات کے ساتھ کھیلیں اور برداشت کریں، تقسیم کریں. جو آپ کے پاس وہ دینا شروع کر دیں، وہ ساری چیزیں آپ کے پیچھے آنا شروع ہو جائیں گی. یہی اللہ قدرت کا قانون ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہے. صحیح. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک کس حد تک کامیاب رہی ہیں آپ اس میں؟ ہم اپنی محنت سے اور انویسٹمنٹ سے زیادہ کامیاب ہیں. ہوں، لیکن انسانی جو ذہن، انسان کی جو سوچ ہے، اس کی کوئی نہیں ہے. اور منڈی بہت میں پاکستان بھر میں پھیل چکا ہے اور دن بدن جو ہے وہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے بہت سارے مقاصد جو ہیں وہ ہیں اور ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ لیڈرشپ آ رہی ہے اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ منڈے دن کے بعد باقی اضلاع میں جائیں گے. مرکزی سطح پہ بہت جلد جو ہے وہ بہت بڑے پروجیکٹ جو ہے وہ ان کا آغاز ہونے والا ہے. اور ایسے پروجیکٹ آ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی تاریخ کے بڑے پروجیکٹ ہیں اور اچھے پروجیکٹ ہیں. ان میں عام آدمی کو وہی عزت ملے گی، اس کو وہی سروسز ملے گی جو ایک ارب پتی کو ملتی ہیں. اور یہ ہمارے منڈی بولدین کے جو اوورسیز ہیں جی، وہ ہی ان کو چلائیں گے بھی، ان کا آڈٹ بھی کریں گے، اس کے منتظم بھی ہوں گے. لیکن ہم ایسا ایک سسٹم اور مینجمنٹ کے لیے ٹیم جو ہے وہ لا رہے ہیں جس میں انتہائی پروفیشنل لوگ ہیں اور ان کو ہم ہائیلی پے کریں گے. وہ ہمیں اتنا بڑا سسٹم اب جو ہے وہ اپڈیٹ کر کے دے رہے ہیں کہ منڈی بولدین کی تاریخ میں فلاحی تنظیموں نے جو نیا موڈ آیا ہے، جو منڈی کی تاریخ میں آیا ہے، تو اس میں انشاءاللہ تعالی بہت سی بڑی چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور وہ اتنے مختصر پروگرام میں بتانا مشکل ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ناصر صاحب، ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، مجھے یہ بتائیے گا
کہ منڈی بہاؤالدین کو فلاحی ضلع بنانے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ بس جب کہیں سے آپ کو کال آتی ہے، میسج آتا ہے، انسانیت کا درد ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے مین وجہ یہ ہے کہ آپ کے گاؤں اور محلے کی سطح پہ 2 طبقے موجود ہیں اور ان کا آپس میں رشتہ جو ہے وہ فلاحی تنظیموں کی صورت میں ہے۔ تو کہیں سے کوئی پاکستان کی آبادی 22 کروڑ سے زائد ہے، جو ڈکلیئر 22 ہے، اس میں جو ہے وہ کروڑوں کے حساب سے لوگ کروڑ پتی ہیں جی اور ہزار لاکھوں کے حساب سے ارب پتی ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ جب تک آپ ایک غریب آدمی کو ایک ضرورت مند کو اس کے قریب ترین کوئی ایسا ضرور آسرا سہارا ہونا چاہیے کہ جہاں سے اس کو مدد جو ہے وہ مل سکے۔ تو یہ کام ہے اور انشاءاللہ تعالی اسی کام کو جو درد ہے کہ اچھے اور مثبت لوگ آپس میں ملیں، اور پاکستان میں اس نوعیت کا کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا، یہ منفرد ادارہ ہے اور پاکستان پبلک کے طرف سب سے اس حوالے سے ایک بڑا ادارہ ہے کہ جس نے بہت سے ایک خوبصورت گلدستے پھول اور ان کو ہار میں ایک لڑی میں پرو دیا ہے، اور یہ لڑی جو منڈی بہاؤالدین میں جس طرح اکٹھی ہوئی ہے، اسی طرح پھر باقی اضلاع کی اکٹھی ہوگی اور پھر صوبوں اور پنجاب کی ہوگی۔ تو پاکستان کے ایسے لوگ جو دوسروں کا دکھ درد بانٹنے والے ہیں، اپنے حصے کی خوشیاں تقسیم کرتے ہیں، دوسروں کا دکھ جو ہے اس میں حصہ لیتے ہیں، تو یہ لوگ جب اکٹھے ہوں گے تو پاکستان ایک دنیا میں مثالی ملک بنے گا اور ایک اپنا ایک مقام، اور پھر وہی دور آئے گا کہ جب اللہ کے رسول نے جو ہے وہ مواخات کا رشتے کو دہراتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کہ جس میں کوئی لینے والا نہیں تھا، تو پاکستان میں بھی ایسا وقت انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا اور اس کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے، وہ ہم جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ناصر صاحب، ایک اور سوال یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ ساری محنتیں، یہ ایک اچھا فلاحی صرف منڈی بہاؤالدین بنانے کا سوچ رہے ہیں یا پورے پاکستان میں بھی اس کو بڑھائیں گے آپ؟ نہیں، میں اس کا جواب دے چکا ہوں۔ کہیں سے بھی پہلا جب ماڈل بناتے ہیں تو اس کا ایک ضلع اور ایک ایریا ہوتا ہے، اس میں ٹیم بنتی ہے، تجربہ آپ کو ملتا ہے، لوگ ملتے ہیں، اور اس میں جب تک آپ کے پاس ٹیم نہیں ہو، سسٹم نہیں ہو، تجربہ نہ ہو، تو آپ بڑے پیمانے پہ گرو نہیں کر سکتے۔ تو آلریڈی ہم ضلع میں گجرات میں بہت سی تنظیمیں، فلاحی تنظیمیں جو ہم نے بنانے میں ہم نے رول ادا کیا ہے، اور بھی پنجاب بھر میں، کے پی میں، تو یہ کام جو ہے چل رہا ہے۔ اب میرا خیال ہے آپ ہمایوں صاحب سے بھی سوال کریں، یہ ایک مرالہ میں جس طرح انہوں نے رول ادا کیا ہے، بہت اچھا کام ہے۔ میں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ پروگرام کا ٹھیک ہو گیا۔ ہمایوں صاحب، آپ کو ایک تو جو پرابلم ہے کہ شاید آپ کی طرف ہے سگنل کا بات بہت یہ، ایشو ہے، آواز اتنی اور کٹ رہی ہے، میں آپ کو اپنی بات سمجھا نہیں پا رہی ہوں کہ آپ کی آواز میرے تک نہیں پہنچ رہی ہوتی، جو ہے لیکن وہ بھی کوشش کروں۔ پہلے آپ کو آنا چاہیے اپنے، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کام کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہمایوں صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ ہمایوں صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو مرالہ کے لیے اتنی ساری اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، یہ یقیناً کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، تو کس طرح سے کیا آپ نے؟ ذرا اپنی کامیابیوں کا تھوڑا بتائیے گا۔ یہ پوری دنیا میں موجود ہے، سب بہت گاؤں کے اندر لوگ موجود ہیں، اپنے کاموں کو اچھے کچھ باقی کام ہے 400 اس میں بھی اس میں 100 تقریباً 200 کے لگ بھگ ویل سیٹ بنی ہے، باقی بھی 233 گاؤں میں رہتے ہیں۔ ہمارا مقصد جتنے بھی حصے میں باقی کا وجود لانا ہے، تو اس کے لیے اپنے دینا ہے۔ باقی مسائل کو انسان کے ساتھ اور لوگوں کو یہی ہے کہ ان مسائل مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے، مسائل اور مشکلات میں آگے بڑھ سب نے مجھے تو جتنے
صرف مستحق لوگ ان کی خدمت کی جاتی ہے، اسکول ہوں، کالج ہوں، ہاسپٹل ہوں، لوگوں کی بھلائی ہم اس میں ہم پورے ملک ضلع کو بدل پورے ملک میں سسٹم نظام کرانا ہے جس میں کوئی بھی غریب یا جو ہے اس کو اس کی مطابق ملتا رہے. صحیح. ہمایوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ فلاحی تنظیموں کے قیام سے پاکستان فلاحی معاشرہ بن پائے گا؟ مثال مطلب اگر مشکلات آپ حل کر دیں اور وہ گاؤں یا وہ ان سے چھوٹا مشکلات ضلع لوگ ہمارے ساتھ ملتے جائیں گے، بہت زیادہ لوگ ادھر سے محنت تو اپنے کو مضبوط کو مطلب اور انشاءاللہ تو فی الحال موجود ہے رول ملا وہ اپنی ذمہ داری اس طریقے سے نبھا رہا ہے اور انشاءاللہ اسی طرح اپنے سسٹم کو آگے اور اپنے انسان کوشش کریں گے. ٹھیک ہے ناصر صاحب، آپ لائن پر موجود ہیں؟ ناصر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلو، بہت شکریہ سب مہمانوں کا. آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے آپ لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری کامیابیاں دے. میں چاہوں گی کہ مجھے بھی اجازت دی جائے اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. خدا نگہبان.